अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल-माइदा के तीसरे और चौथे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते पढ़े गए दोनों रुकू का एक मुख्तसर सा खुलासा। सबसे पहली बात, कुरान करीम की रूह से अल्लाह ताला के साथ किए हुए तमाम वादों को पूरा करना हर एक पे लाज़िम है। इनमें अल्लाह ताला की वादानियत, उसकी अब्दियत और उसकी तरफ से आई हुई हदायत पे अमल करना। दूसरी बात, ज़मीन पे चरने वाले तमाम चौपाए जो जगाली करते हैं और उन्हें अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए हलाल है, लेकिन किसी भी तरह का मुर्दार, खून, लहम खंजीर गैर अल्लाह की तरफ मंसूब किया हुआ, किसी स्थान पे ज़बह किया हुआ और फाल के तीरों से तकसीम किया हुआ हराम है। तीसरी बात, अल्लाह ताला ने अपना दीन मुकम्मल तौर पे कुरान करीम में बयान फरमा दिया है और इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन में अपनी रहमत को शामिल फरमा के इसकी अकमालियत पे मोहर लगा दी है। चौथी बात, अहले ईमान के लिए अहले किताब का खाना और अहले किताब के लिए अहले ईमान का खाना हलाल है। इसी तरह अहले ईमान के लिए पाक दामन मोमन और पाक दामन अहले किताब खवातीन से शादी करना जायज़ है, लेकिन ये शादी कवानीन अलैया और उसके मकासद के हसूल की खातिर की जाएगी। पांचवी बात, सलात से पहले वज़ू और नापाकी की हालत में गुस्ल करना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी या हालत सफ़र में पानी मुयस्सर न होने की सूरत में तयम्मुम किया जाएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफील हम सबको कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाएं। आइए मुताले कुरान का आगाज़ करते हैं। सूरह अल-माइदा रुकू नंबर 3 और 4 जो कि आयात 12 से 26 तक मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल। तहकीक अल्लाह ताला ने एक मिसाक लिया बनी इसराइल से। वबअसना मिनहुम मुस्ना अशरा नकीबा, और हमने मुकर्रर फरमाए इनमें 12 नकीब। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, और अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ। लइन अक़मतुमुस सलाता व अतयतुमुज़ ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम कायम रखो सलात और तरीक़ा ज़कात और ईमान रखो मेरे रसूलों का और उनकी ताज़ीम करो और कर्ज दो अल्लाह ताला को एक कर्ज़ हसना। उसना अशरा 12, नकीबन सरबरा या आप सरदार भी कह सकते हैं, कैप्टन, चीफ। अज़र तो मुँह उनकी तरफ ना तो कोई ऐसी बात मंसूब करनी है ना किसी को करने देनी है जो उनकी शान में गुस्ताखी हो या उनकी ज़ात पे कोई इतराज़ हो। इंग्लिश में आप कहते हैं यू वुड गिव देम रिस्पेक्ट। अब पिछले रुकू की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया था कि जो लोग ईमान लाएंगे और अमाले साले करते रहेंगे तो अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे और उन्हें अजर अजीम से नवाजेंगे, जबकि इस वादे की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। और इस वादे के मुताबिक जब अहले ईमान अल्लाह ताला के अहकामात पे
صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک عہد و پیمان کی مثال بنی اسرائیل بھی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت انہیں ملتی رہیں گی اگر وہ اپنے ذمہ کام جو ان کے ذمہ کام کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں گے، جن میں سے نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو رسول بھی آئیں ان کے پاس آئیں ان پہ ایمان لانا، ان کی حالت میں تعظیم کرنا اور ان کے پیغمبرانہ مشن میں ان کا ہاتھ بٹانا۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے بلا لحاظ مذہب و ملت اور رنگ و نسل مخلوقات کی خدمت کرنا ہے۔ آیت جاری ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ضرور کفارہ کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کا، اور داخل کر دوں گا تمہیں باغوں میں جاری ہیں جن کے تحت نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم وضل سواء السبیل، پر جو کو کفر کرے اس کے بعد تم میں سے تحقیق بھٹک گیا وہ راہ راست سے۔ اب اس معاہدے کی روح سے اگر بنی اسرائیل یہ سارے کام جو ان کے ذمہ کیے گئے ہیں ایسے طریقے سے انجام دیں گے تو اللہ کریم ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے برے اثرات سے انہیں محفوظ فرما دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اس معاہدے کے بعد بھی اگر کوئی عملی طور پہ اس کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں جا پڑے گا، اور گمراہوں کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوا۔ مختلف تفاسیر کے مطابق تھوڑے عرصے میں سوائے چاند دیکھ کے اکثر لوگ راہ راست سے ہٹ گئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو بسبب ان کی پیمان شکنی کے ہم نے ان کو لعنت کی اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت، جو حرفون الکلمہ مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، تحریف کرتے ہیں کلام کی اس کے مواضع سے، اور وہ بھول گئے ایک حصہ جس کے ساتھ انہیں یاد دہانی کی گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور مطلع ہوتے ہی رہتے ہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت پر۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، سوائے چند ایک ان میں بس عفو کریں ان سے اور صرف نظر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں احسان کرنے والے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ نقصہم، نقص ان کا توڑ ڈالنا، دیر بریکنگ، تزالو تم نہ زائل ہوگے، تم فرصت نہ پاؤ گے، یو ول ناٹ سیز، تطالعو اطلاع پاتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہی رہے گی، اسفا درگزر کرنا، صرف نظر کرنا۔ جب بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ اب ان میں سے سوائے چاند کے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے معانی اخذ کر سکیں۔ دوسری بات، جو یاد دہانی اور نصیحت انہیں کی گئی تھی اس حصے کو فراموش کر دیا، اور اکثر مفسرین کے مطابق اس حصے کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات، ان پہ ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کے عہد سے متعلق ہے۔ تیسری بات، ان کی اخلاقی قدریں اس قدر پست ہو چکی ہیں کہ آئے دن آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت اور نافرمانی کی اطلاع پاتے رہیں گے، اس لیے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، عفو و درگزر سے کام لیں اور ان کے ساتھ
احسان کی روش جو ہے وہ قائم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت محبوب ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہے، جو نفقہ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں، دبا لیتے ہیں غصے کو اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ہم نے لیا ان سے ایک میثاق، سو بھول گئے ایک حصہ جس کے ساتھ انہیں یاد دہانی کی گئی۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے لگا دی ان کے آپس میں عداوت اور بغض یوم القیامہ تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتلا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کارگزاری کرتے رہے۔ وَأَغْرَيْنَا، سو بیدار کر دی۔ تو غرو بیسیکلی لفظ ہے غرو ہوتا ہے کسی کے ساتھ یا کسی کے پیچھے کچھ لگا دینا یا اس کے اندر کوئی چیز ابھار دینا۔ سو وی اروسڈ، صوفہ ان قریب، یسناؤ صنعت سے بن، وہ صنعت کاری، کاریگری، فنکاری کرتے رہے۔ صنعت بنیادی طور پہ کسی چیز کو قاعدے، قانون اور فنی ضروریات کے لحاظ سے مہارت اور عمدہ طریقے کے ساتھ انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں they made, they did۔ اب جس طرح کا عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اسی طرح کا عہد انہی کے ایک دھڑے نصارہ کے ساتھ بھی کیا، یعنی عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ اور اس معاہدے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت اور صفات، ان پہ ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے سے متعلق تفصیلات موجود تھیں۔ لیکن ان لوگوں کا طرز عمل بھی بنی اسرائیل سے کچھ مختلف نہ تھا، اور جب انہوں نے اس نصیحت کو اور اس رہنمائی کو بڑھا دیا تو ان کی بدعہدی کے سبب ان کے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دیا گیا، جس کی بدولت یہ مختلف فرقوں میں بٹتے چلے گئے، اور یوم القیامہ کو اللہ تعالیٰ ان کی ساری فنکاریاں انہیں جتلا دیں گے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اہل کتاب تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کثیر اس کا جو تم نے مخفی رکھا کتاب سے، اور عفو فرماتا ہے اکثر سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جو کوئی اتباع کرتا ہے اس کی رضا کا سلامتی کی راہوں میں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور نکال لے جاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف اپنے اذن سے، اور ہدایت فرماتا ہے انہیں صراط مستقیم، سبلا راہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد ہے سبیل، اپروچز اور وے۔ السلام سلامتی، چین، آشتی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پیس۔ سو اے اہل کتاب، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب و ملت یا کسی بھی فرقے سے ہے، تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے چھپا رکھی ہیں، یہ ان کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تمہاری بہت سی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو کوئی بھی بارضا اور رغبت ان کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ظلمت اور تاریکی کے اندھیروں سے نکال کے صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 اس بات کی وضاحت پیش کر رہی ہے۔ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا، جس سے پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں، امر کرتا ہے انہیں معروف کا، منع کرتا ہے انہیں منکرات سے، حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات، حرام کرتا ہے ان پہ خبائث، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بارے گراں اور توق،
جو ان پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں اس پہ اور عزت فرمائی کرتے ہیں ان کی اور نصرت کرتے ہیں ان کی اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو نازل ہوا ان کے ساتھ، وہی ہیں فلاح پانے والے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یخلق المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہہ دیں تو کس کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کسی شے کا، اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے مابین ہے۔ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ فمن، سو کون ہے، یملک کو مالک، اختیار رکھنے والا، ہیز پاور اینڈ اتھارٹی، یہلک کو ہلاک کر دے، ختمہ کر دے۔ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیتے ہیں، کچھ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور کچھ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول، جیسے کہ سورہ النساء آیت نمبر 171 میں ارشاد ہے، دراصل مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش عام حالت میں ایک غیر معمولی چیز ہے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور وہ عظیم ذات جس کائنات کو عدم سے وجود میں لے آئی، اس کے لیے یہ کون سا بڑا کام ہے۔ اس غیر معمولی پیدائش کو بنیاد بنا کے کفر اور شرک کا ارتکاب کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور زمین پہ جو کچھ بھی ہے اس سارے کے سارے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں تو کون ہے جو انہیں اس چیز سے روک سکتا ہے؟ سادہ سا جواب ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک حقیقی ہیں، جنہوں نے ساری کائنات بنائی ہے اور انہی کے قوانین کے مطابق ہر شے کی تخلیق مقداروں کے قانون کے تحت ہوئی ہے، اور وہ اپنی قدرت سے جب چاہیں ان مقداروں میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بہت محبوب ہیں۔ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، کہہ دیں تو کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہاری لغزشوں کا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مغفرت فرما دیتا ہے اس کی جو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے مابین ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ أَحِبَّاؤُ، اس کے چہیتے، بہت محبوب، his beloved one۔ فَلِمَا، تو کیوں؟ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس بات کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور کہتے ہیں یہود عزیر بیٹا ہے اللہ کا، اور کہتے ہیں نصارہ مسیح بیٹا ہے اللہ کا۔ یہ ان کا قول ہے، یہ ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، نقل کر رہے ہیں ان کا قول جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، مارے انہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے اونڈے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بہت چہیتے قرار دیتے ہیں،
اور کچھ اپنے آپ کو انبیاء کرام اور دیگر اولیاء اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا چاہے وہ جو کچھ بھی کرتے پھرے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں اس دعوے کا ذکر ان الفاظ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر مدود چند روز۔ کہہ دیں کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پہ جس کے بارے تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرنا ہی کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات، اگر ان دعووں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قریبی اور محبوب ہونے کو ظاہر کرنا ہے تو یہ سادہ سی بات معلوم ہونی چاہیے کہ قربت اور محبت کے لیے زبانی کلامی دعووں کو نہیں بلکہ عملی اطاعت اور فرمان برداری شرط ہوتی ہے۔ اس لیے اے یہود و نصارہ، تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح مخلوق ہو، اور جس طرح نظام مکافات کے تحت دوسروں کو ان کے اعمال کی سزا اور جزا ملتی ہے، اسی طرح تم پہ بھی مصیبتیں اور عذاب آتے رہتے ہیں۔ اگر تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو یہ حقیقت تم پہ خود بخود کھل جائے گی۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کے قوانین ہر طرف رائج ہیں اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے اور ہر کسی کو اپنے کیے کا خود حساب دینا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے بعد ایک وقفے کے رسولوں میں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، کہ تم کہو نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور نہ تنبیہ کرنے والا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ایک بشیر اور نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ فترتین، فطر ایک سلسلہ موقوف، عام طور پہ دو پیغمبروں کے بیچ کا زمانہ جب کوئی نبی موجود نہیں ہوتا اور ان کی تعلیمات کا جو اثر ہے وہ دھیما پڑ چکا ہوتا ہے۔ An interval of cessation or a temporary halt، کیونکہ فطر بنیادی طور پہ کسی چیز میں تیزی کے بعد دھیما پن آ جانے کو کہا جاتا ہے، یا ایک سختی کے بعد تھوڑی سی نرمی آ جانے کو بھی کہتے ہیں۔ اب تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس وقفے کے دوران لوگ آہستہ آہستہ پیغمبرانہ تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، ان مختلف فرقے اور گروہ بن گئے، حقیقت پہ پردے پڑ گئے اور اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقفے کے بعد رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو سب لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ حجت نہ رہ جائے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151 میں ذکر ہے، جیسے ہم نے بھیجا تم نے ایک رسول تمہیں میں سے، تلاوت کرتا ہے تم پہ ہماری آیات، تزکیہ فرماتا ہے تمہارا، تعلیم کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت اور سکھاتا ہے تمہیں جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو کھول کر بیان فرماتے ہیں، قبول حق کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں اور اس سے منہ موڑنے والوں کو ان کی کفر اور الحاد کے خراب نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہونے اور قرآنی تعلیمات پہ ان کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جب اس نے کیے تم میں انبیاء، بنایا تمہیں خود مختار، اور دیا تمہیں جو نہ دیا کسی کو بھی عالمین میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جو ارض مقدس میں جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور نہ پھرنا اپنی پیٹھ، سو پلٹ پڑو خسارہ پانے والوں میں۔ لم جوتا نہیں ملا، نہیں دیا گیا، مقدسہ قابل تقدیس، ہولی، ارض مقدس۔ اب مختلف تفاسیر میں ارض مقدس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبائی وطن جس میں دمشق، فلسطین اور اردن کے بعض علاقے شامل ہیں بتایا گیا ہے، لیکن اس بات کی کوئی وضاحت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ ترتدو، ارتداد کرنا، الٹے پاؤں پھر جانا، پتن کالبو، سو پلٹ پڑو تم، then you will turn back۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کون اس پیغام کو قبول کرتا ہے اور کون قبول نہیں کرتا۔ وہ ایمان لانے والوں کو اچھے نتائج کی بشارت دیتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو ان کے اعمال کے خراب نتائج سے پیشگی طور پہ متنبع فرما دیتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال اس رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ آل فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل وادی طیہ میں قیام پذیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ دیا، پینے کے لیے پانی دیا اور دھوپ کی تماز سے بچانے کے لیے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، اور سب سے بڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کر دیا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ بنی اسرائیل کو کسی ایسی جگہ بسایا جائے جہاں وہ امن و چین کے ساتھ رہ سکے۔ اس مقصد کے لیے حکم ربی کے تحت انہیں 12 گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں سے ہر ایک پہ ایک سردار مقرر کر دیا گیا، جس کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 12 میں ہو چکا ہے۔ اب اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور مہربانیوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے ارض مقدس کو تجویز فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب لوگ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد ضروری ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اپنے اور اپنے مقابل لوگوں کے جو ظاہری وسائل ہیں ان پہ نظر رکھنے کی بجائے بھرپور کوشش کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور یاد رکھیں کہ حکم عدولی خسارے کا باعث بن جاتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام اس میں تو ایک جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے حتیٰ کہ وہ نکل جائیں وہاں سے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ نکل جائیں اس سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ جباری، زبردست، زور آور، قوت اور شدت والے، دبنگ، آف ٹائرینیکل اسٹرینتھ۔ اب جب ان لوگوں کو ارض مقدس میں رہنے والوں سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوئیں تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ وہاں تو اس وقت بڑی زبردست قسم کے لوگ موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ لوگ وہاں نہیں جائیں گے، صرف اس شرط پہ کہ وہاں کے لوگ خود ہی وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں تاکہ ہمیں مقابلہ نہ کرنا پڑے اور نہ ہی کوئی کوشش کرنی پڑے، ہم جانے کو تیار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ایک غلامانہ ذہنیت کا کھلا ثبوت ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم،
کہا دو مردوں نے خوف رکھنے والوں سے، اور نام تھا اللہ تعالیٰ کا دونوں پہ، مدخلوا علیہم الباب وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، داخل ہو جو ان پہ دروازے سے، بس جب تم داخل ہو جاؤ اس میں تو تم ہی غالب ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ رجلان، دو مرد، الباب، داخلی دروازہ، گیٹ، انٹرنس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم کی اکثریت کے بزدلانہ رویے کو دیکھتے ہوئے اہل ایمان میں سے دو مردان حق، جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں یوشع بن نون اور کالب بن رکتہ ہیں، انہیں یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ اگر یہ لوگ اس شہر کے دروازوں سے اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ بات عین حکم خداوندی کے مطابق ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ سرخرو فرمائیں گے اور یہ ان لوگوں پہ غلبہ پا لیں گے۔ اور ساتھ ہی ان مردان حق نے اس بات کا بھی برملا اظہار کر دیا کہ ایمان والوں کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری وسائل پہ اور نہ ظاہری اسباب پہ، اور جب اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے تو پھر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اب نصرت کا یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب اہل ایمان اور سب زمانوں کے لیے ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اگر نصرت فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی غالب آ سکتا تم پہ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو نصرت کرے تمہاری اس کے بعد، اور اللہ تعالیٰ پہ چاہیے توکل کرنا مومنوں کو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، جو کوئی توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، وہ بولے ہے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ دائم ہیں اس میں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جائیے آپ اور آپ کا رب، تو لڑو تم دونوں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، فرمایا اے میرے رب نہیں ہے میرا اختیار سوائے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس فراق ڈال دیں ہم میں اور اس فاسقوں کی قوم کے بیچ۔ ابداً، کبھی بھی، ایور، دامو، وہ رہتے رہیں، وہ وہیں ٹکے رہیں، they remain as long as they are۔ ہاؤنا، اسی جگہ، ادھر ہی، عملے کو میرا اختیار، میرا زور۔ اخی کا لفظ بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قبیلے میں جو بھائی باندھے ان کے لیے بھی، اور جو ایک ہی جیسی طرز فکر رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور ایک ہی قبیل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ آپ بردر بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کامریڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ففرق، تو جدائی ڈال دیں، تو میک سیپریشن۔ قوم الفاسقین، وہ لوگ جن کے پاس پیغام حق پہنچ چکا اور وہ اسے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے ان لوگوں پہ اپنے حریفوں کا کچھ ایسا خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جب تک وہ لوگ اس جگہ موجود ہیں یہ کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام اس قدر ہی اصرار کر رہے ہیں تو پھر وہ خود اور ان کا رب ان لوگوں سے جنگ کریں، ان کو وہاں سے باہر نکالیں تاکہ ہمیں لڑنے نہ پڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہاں، جب وہ شہر خالی ہو جائے گا تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ قوم کی اس پس نیت کو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اس نافرمان قوم اور حق پرستوں کے بیچ جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا پس وہ حرام ہے ان پہ 40 برس، یہ مارے مارے پھرتے رہیں گے زمین میں۔ ولا تأس علی القوم الفاسقین، سو نہ افسوس کیجیے فاسقوں کی قوم، محرمت، حرام قرار دے دی گئی ہے۔
40 سنہ 40 برس یتیہون وہ سرگرداں پھرتے رہیں گے. ارض تیہ جو لفظ ہے اس پہ کائنڈلی غور کریں. یتیہون فی الارض، ارض تیہ سے مراد کوئی ایسی سرزمین جس میں نہ پہاڑ ہوں نہ ٹیلے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز یا آپ کہیں کوئی لینڈ مارکس جنہیں نشان راہ بنایا جا سکے اور اس طرح مسافر اس میں راستہ کھو کے حیران و سرگرداں پھرتا رہے. اسی طرح یتیہون فی الارض کا مفہوم یہ ہے راستہ گم کر کے زمین میں حیران اور پریشان بھٹکتے پھرنا. اور 40 سال تک جس ایریے میں بنی اسرائیل پھرتے رہے تھے بعد میں اسی جگہ کا نام پڑ گیا تھا وادی تیہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی نافرمانیوں اور ہٹ درمیوں کی بدولت ارض مقدس ان پہ 40 سال تک حرام قرار دے دی گئی. اور اس دوران یہ لوگ اسی علاقے میں مارے مارے پھرتے رہیں گے، نہ انہیں کوئی راستہ ملے گا اور نہ ہی یہ اس سے نکل سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لفظ بہ لفظ اسی طرح پورا ہوا اور اکثر نافرمان اس وقفے کے دوران وفات پا گئے اور 40 سال کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں ارض مقدس میں داخل ہوئے. ایک مختصر سا خلاصہ ایک دون رکوع کا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اگر وہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے اور ان کے پیغمبرانہ مشن میں ان کا ہاتھ بٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. بنی اسرائیل نے اس عہد کو نہ نبھایا تو ان پہ لعنت کی گئی، ان کے دلوں کا سخت کر دیا گیا جس کی بدولت وہ ہدایت کی اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور اب ان میں اکثر طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں. اسی طرح کا عہد نصرانیوں سے بھی لیا گیا اور ان کا طرز عمل بھی کچھ مختلف نہ تھا. نتیجتاً ان کے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ فرقے بازی میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں قرآن کریم عطا فرمایا. اب حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے اور قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے. جو لوگ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دے. کسی بڑی ہستی کے ساتھ خود سے کوئی نسبت بنا لینا کسی کام نہیں آتا. فرمان ربی کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ تو قوم نے نافرمانی کی جس کی وجہ سے وہ جگہ ان پہ 40 سال کے لیے حرام قرار دے دی گئی. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.